Ask Mufti Tariq Masood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ जिम में मर्द ट्रेनर कामरान अहमद ने इंडिया से ये सवाल पूछा है। मैं जिम में लोगों को वर्कआउट करवाता हूँ जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, क्या फ़ीमेल्स को वर्कआउट करवाना दुरुस्त है? कामरान अहमद, आप चूँकि मर्द हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आप मर्द ही होंगे, नाम से भी लग रहा है, बातों से भी लग रहा है, तो आपके लिए लेडीज़ को ट्रेनिंग देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बहुत बड़ी बेहयाई है। एक औरत का अल्लाह ने मर्द से पर्दा रखा है, गैर महरम मर्द से, तो उसमें ज़ाहिर ट्रेनिंग के दौरान पर्दे का बुर्का पहन के ट्रेनिंग थोड़ी होती है, ना चादरें पहन के होती है। उनके तो जो एक्सरसाइज के लिबास भी मखसूस किस्म के लिबास होते हैं, तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। कुरान मजीद ने इतनी एहतियात का हुक्म दिया है कि वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। औरत अपने पाँव की पाजेब इतनी ज़ोर से ज़मीन पे ना मारे कि वो बाहर उसकी आवाज़ जाए। और तो जो कुरान औरत के घुंघरू की आवाज़ को नहीं पसंद करता कि गैर मर्दों के कान में जाए, वो कुरान ये कैसे पसंद करेगा कि एक लड़की उसके सामने, मर्द के सामने बैठी हुई हो और वो एक्सरसाइज कर रही हो और मर्द उसको समझा रहा हो। तो इसलिए बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। ख़वातीन को ख़वातीन ट्रेनिंग दें और मर्दों को मर्द ट्रेनिंग दें। यूट्यूब पर फ़नी और हॉरर वीडियोस बनाना। मैं और कुछ दोस्त मिलकर यूट्यूब पर हॉरर और फ़नी वीडियोस बनाना चाहते हैं, क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? अगर है तो किस हद तक है? मोहम्मद सालिक इंडिया से। देखें, फ़नी वीडियोस का तो फिर भी कुछ फ़ायदा होता है, कुछ तफरी हो जाती है, जहनी एक सुकून मिल जाता है। हॉरर वीडियोस में तो डरावनी वीडियोस होती हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चों की नफ्सियात पे बहुत गहरा असर पड़ता है इसका। और ये बात खूब समझ लें कि जो डॉक्टरों के हवाले से भी हमें ये बात पता चली है कि जो बच्चे बड़े होकर एबनॉर्मल से होते हैं ना, आमतौर पर जो खौफज़दा होते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे, तो ये बचपन ही में कोई खौफ उनके दिमाग में बैठ चुका होता है। तो जो डरावनी वीडियोस होती हैं ना, बचपन में देखने का बहुत शदीद नुकसान होता है। बच्चों के लाशऊर में खौफ बैठ जाता है और वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे एबनॉर्मलिटी की तरफ उनको लेके चला जाता है। तो बहुत ख़तरनाक है ये, बच्चों के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह है। तो बड़े देखें तो बड़ों को इनमें दिलचस्पी नहीं होती, बच्चों के लिए नुकसानदेह है। और बड़े भी अगर देखेंगे तो सिवाय एंटरटेनमेंट के और कुछ भी नहीं है ना, यानी उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एंटरटेनमेंट भी नहीं है, एंटरटेनमेंट में मैं वैसे ही कह रहा हूँ, खौफ है, बस वो उस पर खुश हो रहे होते हैं, हम डर गए। तो इसलिए फ़नी वीडियोस आप बना सकते हैं, लेकिन फ़नी वीडियोस में भी दो चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। नंबर एक, उसमें बेहयाई ना हो। दूसरी बात ये कि किसी के साथ ऐसा मजाक ना हो जिससे उसको तकलीफ़ हो और उसकी फिर तलाफ़ी भी ना हो बाद में। तो बहुत ही भौंडा किस्म का किसी के साथ मजाक करना जिससे वो डर जाए, ऐसा डर जाए कि आप उसकी तलाफ़ी भी ना कर सकें, तो ये वीडियोस फिर जायज़ नहीं है। हाँ, फ़नी भी फ़न की हद तक ही होना चाहिए और उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। भाई इस हद तक मजाक जो अफोर्ड, मुआशरा हमारा वो मजाक अफोर्ड कर सकता हो, सामने वाला उसको बर्दाश्त कर सकता हो, और कौम का मजाक ना हो उसमें, किसी ख़ास किस्म की कौम का। ये चंद एक शराइत के साथ अगर आप फ़नी वीडियोस बनाते हैं तो इसमें इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं है। बीमा का शरई हुक्म, क्या फ़सल बीमा कराना जायज़ है या नहीं? फ़सल बीमा का शरई हुक्म। अरबास पटेल इंडिया से। बीमा की जितनी भी अक़साम है, कोई भी किसी किस्म का, वो सब हराम है, नाजायज़ है। ये अपनी रकम को दाव पे लगाया जाता है कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, नहीं मिला तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ रकम तो सूद मिल रहा होता है आपको, कुछ जुए यानी दाव पे लगी होती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ रकम आपकी वाकई बिज़नेस में लगा के वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, लेकिन जो बीमा की रकम है वो फिर भी हराम रहेगी। तो इसलिए इंश्योरेंस, बीमा, ये सब नाजायज़ और हराम है। इस पर तो मजमा उल फ़िक़्ह इस्लामी का मुत्तफ़क़ुन अलैह एक फ़तवा भी आ चुका है, ये बिल्कुल हराम नाजायज़ है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मर्द और औरत का एक दूसरे से कितना पर्दा है और क्या इसमें कोई फ़र्क है मर्द और औरत के पर्दे के मामलात में? यानी मर्द को ज़्यादा गुनाह होगा या औरत को कम गुनाह होगा? ये इनके सवाल का हासिल है। एहतशामुल हक़ पेशावर से, शरई पर्दे के हवाले से औरत का मर्द को देखने या मर्द का औरत को देखने के हवाले से एक ही हुक्म है या दोनों में फ़र्क है? जनाब एहतशामुल हक़ पेशावर से पूछ रहे हैं। इनका जवाब ये है एहतशाम भाई
کہ مرد اگر عورت کو دیکھتا ہے تو یہ زیادہ برا ہے، عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو یہ کم برا ہے، اس لیے کہ مرد کے عورت کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ مردوں کی طبیعت عورت کی طرف فوراً مائل ہو جاتی ہے۔ آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا، نر اکثر مادہ کو تلاش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ مردوں میں عورتوں کی نسبت بہت زیادہ رکھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرد جنہوں نے اپنے دامن کو بچایا، یعنی عورت نے ان کو زنا کی دعوت دی مگر مرد نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں کی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ کنوارے تھے، بند کمرہ تھا، اور عزیز مصر کی بیوی ان کو برائی کی دعوت دے رہی مگر وہ فرار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح حدیث میں ایسے واقعات ہیں کہ زنا کی دعوت دی گئی اور مرد بچ نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد کو عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے، دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، کہ خوبصورت عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ جواب میں یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو 7 آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں کہ یہ مرد بھی ہے جس کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور یہ کہے مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ اتنی بڑی مرد کو جو فضیلت ملے گی اور اتنا زیادہ مرد کو جو ثواب ملتا ہے کہ عورت اس کو خود دعوت دے اور مرد زنا نہ کرے، یہ اسی لیے ملتا ہے کہ مرد میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، جبکہ مرد اگر کسی عورت کو زنا کی دعوت دے رہا ہو اور وہ بھاگ جائے تو یہ نارمل بات ہے، وہ اتنی آسانی سے عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں، اس لیے مرد کے لیے عورت کو دیکھنا زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا کم فتنے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ حکم بیان کیا ہے جو صحیح جو فقہاء ہیں کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بہت سی صورتوں میں جائز بھی ہے، اگر اس کو فتنے کا اندیشہ نہیں اور کوئی ضرورت سے دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اس کی مثال علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسے ہی مسجد نبوی میں مرد آیا کرتے تھے، مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے عورتوں کی مردوں پہ نظر پڑتی ہوگی، تو اس لیے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تو عورت کو منع کیا جائے گا کہ نظر کی حفاظت کرے، اور فتنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی احتیاط اسی میں ہے، پاک دامنی کا تقاضا یہی ہے کہ عورت نظر کی حفاظت کرے۔ اور مرد کے لیے حکم زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں بہرحال فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے مرد کو تو بہر صورت حکم دیا جائے گا کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو حکم دیا پردے کا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، تو آپ نے فرمایا افعامیہ وانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے، مگر جو محققین ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ آپ نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میری زوجہ کسی غیر مرد کو دیکھیں، تو یہ غیرت کا معاملہ تھا، اس لیے کہ ہمیں حدیث ہی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو عدت گزارنے کا حکم دیا نابینا صحابی کے گھر میں، اور اسی بیس پہ کہ وہ نابینا ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ وہاں وہ صحابیہ ان صحابی کو دیکھ سکتی تھیں لیکن وہ نابینا صحابی ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے یہ استدلال کیا کہ اگر کوئی مرد یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کو دیکھے تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ پابندی لگا دے، اس کو مرد کی غیرت ہے وہ نہیں برداشت کر پا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی عورت اگر کسی ضرورت سے مرد کو دیکھتی ہے تو اس کی اجازت ہے، جیسے خاص طور پہ بوڑھے علماء جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس کا مدار فتنے پر ہے، اس لیے بہرحال۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے یغضضن من ابصارہن، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے جھکائیں، یعنی وہ کل نگاہ جھکانے کا نہیں ہے، من بہت سے مفسرین کے نزدیک تبعیض کے لیے، من تبعیضیہ کیا ہوتا ہے یہ علماء کا کام ہے، خلاصہ یہی ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بالکل حرام ہے، لیکن نارملی کوئی ضرورت ہے، کوئی خبریں سنی جا رہی ہیں یا یہ کہ کسی عالم کی تقریر سنی جا رہی ہے تو وہاں اصل حکم یہ ہے کہ دیکھنا جائز ہے، لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں بہرحال منع کیا جائے گا، اور اگر کوئی خاتون احتیاط پر عمل کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، نہ دیکھیں، صرف آڈیو پہ اکتفا کریں۔ اور اگر کسی خاتون کے شوہر ناپسند کرتے ہیں کہ بھئی کسی مرد کو وہ ویڈیو دیکھیں یا سامنے دیکھیں
تو پھر عورت کے لیے اس معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے، وہ اپنے شوہر کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حالانکہ وہ حبشی امی عائشہ کے لیے تو نامحرم تھے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اس میں اصل جواز ہے، یعنی عورت مرد کو فی نفسی ہی دیکھ سکتی ہے، اور بات فتنے کی ہے، اور اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے پہلو پر عمل کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کا شرعی حکم، کیا اسلام میں بلڈ ڈونیشن جائز ہے یا ناجائز؟ محمد مسیح الرحمن کلکتہ سے پوچھتے ہیں۔ جناب، بلڈ ڈونیشن نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت ثواب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے کسی کی جان لی وہ ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی ایسے جیسے انسانیت کی جان بچائی۔ تو خون دینے سے جان بچتی ہے، تو یہ بہت مبارک عمل ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، اس پہ آپ اپنے پارٹس کو قیاس نہیں کر سکتے، جیسے بعض لوگ آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کڈنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یا اپنا کوئی اور پارٹ ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ تو باڈی کا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں تو علماء کی الگ رائے ہے، میں ابھی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کن صورتوں میں گنجائش ہے، کن صورتوں میں نہیں، لیکن اپنے پارٹ جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرنا، اس میں اصل حکم یہی ہے کہ ناجائز ہے یہ۔ کچھ گنجائشیں ہیں، کچھ مجبوریاں میں کچھ احکام بدل جاتے ہیں، وہ علماء سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس بارے میں جو اہل افتاء ہیں، لیکن پارٹ جو ہے نا وہ اپنے، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی پارٹ نکال کے کسی کو بھی دے دیا۔ تو البتہ خون ایک اضافی چیز ہے، جیسے آپ بلڈ نکالتے ہیں بلڈ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جگر دینا جائز ہے۔ آپ جب جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے تو جگر اگ آتا ہے، نیا جگر نکل آتا ہے۔ تو جو ہماری باڈی کے اعضاء ایسے ہیں جو دوبارہ نکل آتے ہیں وہ تو کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ خون ہے یا جگر ہے، لیکن جو پارٹ دینے سے دوبارہ نہیں نکلتے تو اس میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اپنی جان کی حفاظت کرے، اور دوسرے کی حفاظت کی کوشش میں ایسا نہ ہو کہ اپنے پارٹ دینا شروع کر دے۔ تو مسئلے میں پھر بھی میں بتا دوں، بہت تفصیل ہے، آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ہے خون دینا بہرحال جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ امام سری نماز میں جہراً قراءت کرے تو مقتدی کیا کرے؟ اگر امام فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں جہراً قراءت کرنے لگے تو کیا مقتدی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ نہیں کہہ سکتے۔ محمد عرفان، مقتدیوں کو چاہیے سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں، تو مقتدیوں کو چاہیے اس میں کوئی بھی امام جب غلطی کر رہا ہو نا تو اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد جو ہے وہ تسبیح کہیں گے سبحان اللہ، اور عورتیں تصفیق۔ تصفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور امام غلطی کرے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ایسے ماریں گی تاکہ عورت کی آواز ان کے کان میں نہ جائے۔ غیر استعمال شدہ چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم، کیا زکوٰۃ ان چیزوں پر بھی فرض ہے جو 1-2 سال یا اس سے زیادہ وقت سے استعمال میں نہ ہوں، جیسے کپڑے، اسٹیل کے برتن یا کوئی کار وغیرہ؟ سہیل بنگلور سے پوچھتے ہیں۔ نہیں جناب، زکوٰۃ ان چیزوں پہ فرض نہیں ہے، چاہے 10 سال بھی استعمال نہ ہوں۔ زکوٰۃ چیزوں میں ان چیزوں پہ فرض ہوتی ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں۔ کرنسی پہ بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، سونے پر لازمی فرض ہے، چاندی پر لازمی فرض ہے، اور وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہیں اور تاحال بیچنے ہی کی نیت باقی ہے آپ کی، تو ایسی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ لینا ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایسی چیزیں ہوں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی، یعنی آج کل کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 45-50 ہزار تک پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت، پورے سال استعمال نہیں ہو رہی اور وہ اتنی قیمت ان کی ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ واجب ایسے شخص پر نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز استعمال میں نہیں آ رہی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس پہ۔ قسط پر مہنگا سامان بیچنے کا حکم،
قسط پر موبائل فون وغیرہ لیتے ہیں، جیسے 10,000 کا فون قسطوں میں 12-13,000 کا ملتا ہے، تو کیا یہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ ظفر علی انڈیا سے۔ جناب ظفر بھائی، قسطوں پر چیز مہنگی لینا جائز ہے، لینا بھی بیچنا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں، جس جگہ پر، جس ٹائم جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے نا، وہ اسی وقت کمپلیٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کسٹمر سے کہا کہ بھائی یہ جو موبائل ہے یہ اگر کیش پیمنٹ دیتے ہو تو فار ایگزامپل یہ 20,000 کا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسا نہ ہو آپ 20,000 روپے فون کر کے کہیں کہ 20,000 میں اپنا موبائل ہمیں بھجوا دیں، ہم لینے کے لیے تیار ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ آپ نے کہا کہ بھائی یہ 20,000، میں نے کہا کہ 20,000 کا یہ کیش میں، اور اگر آپ قسطوں پہ لینا چاہیں تو 6 مہینے کی قسط ہوگی اور یہ 25,000 کا میں آپ کو دوں گا۔ تو اسی مجلس میں آپ یہ طے کریں گے کہ میں نے 20 والی قیمت پہ لینا ہے یا 25 والی قیمت پہ لینا ہے، اسی محفل میں یہ طے ہو جائے گا، اور جو قیمت ایک دفعہ طے ہوگی اس میں اب کمی بیشی جائز نہیں ہے، اس بیس پر کہ آپ جلدی دے دیں تو کم اور دیر سے دیں تو زیادہ۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا بھائی یہ کیش پہ 20,000 کا ہے اور قسطوں پہ یہ 25,000 کا ہے اور 6 مہینے کی قسطیں ہیں، ٹائم بھی میں نے بتا دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں، اگر کل میں پیسے لے آیا تو 20 لے آؤں گا، نہیں لایا تو پھر میں آپ کو 6 مہینے بعد 25 دے دوں گا، یہ پھر سود ہو جائے گا۔ یا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 25,000 کا میں نے لے لیا، اگلے دن آپ آئے کہ یار چھوڑو یہ 20 پکڑو اور وہ 5,000 چھوڑو، میں کیش دے رہا ہوں، ضع و تعجل جسے کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، کہ جلدی پیمنٹ لے لو اور جو ہے وہ جو اضافی تم نے لیے تھے وہ چھوڑ دو، تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ یعنی جو قیمت ایک دفعہ طے ہو جائے گی اب اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہوگی۔ بیچنے والا اپنی طرف سے ٹائم کی وجہ سے نہیں کہ آپ جلدی پیمنٹ کر رہے ہیں، ویسے ہی وہ گریوی میں قیمت معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے، فری میں معاف کر دے، لیکن اس بیس پہ اب اس کو معاف کرنے کی یا کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جلدی پیمنٹ کر دیں گے تو میں ڈسکاؤنٹ کر دوں گا، ایسا نہیں ہے، جو ڈسکاؤنٹ اسی مجلس میں ہو گیا۔ تو اس طرح سے قسطوں کی خرید و فروخت بالکل جائز ہے، اور اگر ان شرطوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر جائز نہیں ہے۔ تعویذ پہن کر واش روم جانا، کیا قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں پہن کر واش روم جا سکتے ہیں؟ یہ پوچھا ہے جی محکم الدین پنو عاقل سے، یا تو محکم الدین ان کا نام ہے یا محکم الدین ہے۔ دیکھیں قرآنی آیات اگر چمڑے میں لپٹی ہوئی ہوں یا کسی ایسی چیز میں بالکل بند ہوں کہ وہ نظر نہ آ رہی ہوں تو پھر ان کو پہن کے آپ واش روم جا سکتے ہیں، لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے تعویذ میں قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہو، تعویذ کا پہننا بہرحال ہے غیر مستحب، افضل نہیں ہے، اعلیٰ درجے کے توکل کے خلاف ہے، تو افضل یہی ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے چاہے قرآنی آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو، بہتر یہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ ان کی نسلیں قیامت تک پڑی رہتی ہیں، اس میں پڑی رہیں گی، تو اپنے آپ کو دور رکھیں ان چیزوں سے، دعا مانگا کریں، اور جو رقیہ ہے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس رات کو پڑھ کے دم کیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا سنت عمل ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا آیت الکرسی، بس اتنا کافی ہے، ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں، یہ وہمی بجاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو تعویذ استعمال کرتا ہے پھر ایک دفعہ نہیں، پھر تو وہ اس کے گلے میں بھی کالے کالے پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہاتھوں میں بھی، یہاں بھی دھاگے، انگوٹھے پہ بھی دھاگے، وہ انہی چکروں میں لگا رہتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کالے کالے پٹے گلے میں پڑنا، ویسے بھی انسان کی زینت کے بھی خلاف ہے۔ تو قرآن ویسے ہی پڑھ لیں، پرچی میں لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، قرآن ہماری رائے یہی ہے کہ قرآن اگر کوئی پرچی میں لٹ کے بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، عجیب غریب قسم کا شرک ہے۔ شرک کہاں سے ہو گیا؟ ایک آدمی تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دے، وہ تو توحید پر مہر لگا رہا ہے، وہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور یہ جو تعویذ کو حدیث میں شرک کہا گیا ہے نا، تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے مراد شرکیہ رقیہ ہے، تو تعویذ جس کو شرک کہا گیا اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے۔ اور ویسے بھی یا اللہ مدد لکھ کے پرچی پہ آپ لکھ کے لٹکائیں گے تو وہ شرک نہیں، وہ تو عین توحید ہے نا، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے صرف، تو شرک اور توحید کی بات نہیں ہے۔ جو تعویذ لٹکانے کو شرک کہتے ہیں علی الاطلاق، وہ تو غالی ہیں، غلو کر رہے ہیں، تو شرکیہ بھی تعویذ ہوتے ہیں اور جائز تعویذ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا، سنت پر اکتفا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے
جس میں آتا ہے کہ آپ نے خود تعویذ لٹکایا ہو یا حضرت حسن حسین کے لٹکایا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں رقیہ جو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا، بچوں کو یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ہے، اور حشرات الارض جو کاٹ لیتے ہیں، جو موذی جانور ہوتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے، اور یہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے۔ یہ دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے، اور بچوں پہ پڑھ کے دم کر دیں اس کو، بس اتنا کافی ہے۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا، عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی ہے، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز، جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ کیا خطبہ سے سنے بغیر جمعہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا جمعے کا خطبہ سنے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات جمعے کے روز دیر ہو جاتی ہے اور آدمی جماعت کے بیچ میں پہنچتا ہے، تو کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ احمد صاحب کوئٹہ سے۔ جی نماز تو ہو جاتی ہے، مگر یہ گناہ کا کام ہے۔ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے پہنچنا واجب ہے، خطبہ سننا بھی واجب ہے، تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ بزنس میں کتنا نفع رکھ سکتے ہیں؟ تجارت میں چیزوں کا کتنا نفع رکھ سکتے ہیں؟ صدام حسین کشمیر سے۔ دیکھیے تجارت میں شریعت نے کوئی پروفٹ کا ریشو نہیں بتایا کہ اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے، جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے پروفٹ طے ہو جائے وہی جائز ہے۔
البتہ 2-4 چیزوں کا خیال کیا گیا ہے. وجہ اس کی یعنی پہلے میں یہ حکمت بتا دوں کہ پروفٹ شریعت نے متعین کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے جو ایک نیچرل ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی ویلیو بڑھے گی, اور سپلائی کم ہونے سے بھی ویلیو بڑھتی ہے. سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو تو ویلیو کم ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, اللہ خود ہی چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے. یعنی جب آپ نیچرل چھوڑ دیں گے تو چیزیں خود بخود ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ اگر بہت زیادہ پروفٹ لیں گے, نفع لیں گے, تو لوگ آپ سے خریدیں گے نہیں, وہ ساتھ والے سے خرید لیں گے. لیکن 2 چیزوں کی وجہ سے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. وہ 2 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1, تلقی جلب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ باہر سے قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا, ایک تاجر جا کے وہ پورا مال خرید لیتا ہے. اب پورے شہر کے لوگ اسی تاجر کے محتاج ہوتے ہیں اس چیز کے خریدنے میں, کیونکہ اس نے کیپچر کر لیا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی منہ مانگی قیمتوں پہ بیچنا شروع کرتا ہے. اب وہ 30 گنا پروفٹ لے, 100 گنا لے, 200 گنا لے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ لوگ اس کے محتاج ہیں. تو اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2-4 لوگوں کا تجارت پہ قبضہ ہو. یہ جو ہمارا سودی نظام ہے نا, اس سودی نظام نے دنیا کو اسی طرح سے تباہ کیا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کے جا رہی ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے جنرل اسٹور جو بن چکے ہیں, ان میں ہو کیا رہا ہے. ایک عام تاجر جو بیچارہ جدی پشتی تجارت ہے, وہ تو ایک جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے. زیادہ زیادہ مرے گا تو اس کے 2-4 اسٹور اور ہو جائیں گے, مرنے سے پہلے 2 اسٹور اور بنا لے گا. لیکن یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا سود خور, یہ کیا کرتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کا بینک سے قرضہ لیا, اور پھر یہ ان کے اپنی کمائی نہیں ہوتی حق حلال کی, یہ بینک سے سودی لون لیتے ہیں. سودی لون لینے کے بعد بڑے بڑے اسٹور بنا لیتے ہیں یہ, اور پھر اس میں ریٹ اپنے مرضی کے ریٹ رکھتے ہیں. یعنی ریٹ بعض دفعہ بہت تھوڑے بھی ہوتے ہیں. اس تھوڑے ریٹ کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک عام تاجر جو ہے, جو بیچارہ جدی پشتی ایک دکان چلا رہا ہے, وہ اتنے تھوڑے ریٹ پر اگر وہ چیز فروخت کرے گا تو اس کی دکان کا کرایہ نہیں نکلے گا, اس کی تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, بینکوں سے سودی لون لیا انہوں نے اور چیز کے ریٹ بہت تھوڑے رکھ دی, کیونکہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں اور ان کے جال بچھے ہوئے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پروفٹ میں بھی بہت کما لیتے ہیں. یہ تو جتنے کسٹمر ہیں, گاہک ہیں, لوگوں کا بہاؤ ان بڑے بڑے جنرل اسٹور کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے. تو دولت سمٹ کے ان چند جو بڑے بڑے اسٹور کے مالکان ہیں نا, ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. جو بیچارہ گلی محلے میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ ریٹ بڑھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی چیز کے ریٹ بہت زیادہ کم کرنے سے بھی دوسرے تاجروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور کیوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بینک سے لون لے کر وہ اتنا تھوک کے حساب سے مال اٹھا لیتا ہے, اس کو مل جاتا ہے مال. تو یہ جو سودی قرضے چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, یہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل نہیں ہے. اس سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. میں تو جب بھی کوئی سودا خریدتا ہوں اپنے محلے کی دکان سے خریدتا ہوں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی ہم اتنے بڑے بڑے جنرل اسٹوروں سے اگر جائیں گے, یہ محلے والے بیچارے کیا کریں گے. تو کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے قوم کا دیوالیہ نکلنا شروع ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مارکیٹ ریٹ سے بہت کم پہ بیچنا شروع کیا, اس کا کوئی کھانچا ہوگا کہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ تم یا تو یہاں سے اٹھ جاؤ, ورنہ ان تاجروں کے ریٹ خراب نہ کرو, تو بازار کا ریٹ خراب نہ کرو, کیونکہ ہر آدمی کو, ہر تاجر اتنے کم ریٹ پہ بیچ نہیں سکتا. تو جہاں کم ریٹ پر بیچنے کو منع کیا گیا ہے کہ دوسرے تاجروں کا نقصان نہ ہو, تو زیادہ ریٹ پر بیچنا کہاں سے جائز ہوگا. تو نارملی تو اجازت ہے آپ اپنی چیز جتنے چاہے ریٹ پر بیچیں, لیکن زیادہ ریٹ پر یا کم ریٹ پر اسی صورت میں انسان بیچ پاتا ہے کہ جب وہ بینک سے لون لے کر پوری تجارت پہ قبضہ کر لے اور وہ پورا مال اٹھا کے اپنی دکان پہ اسٹاک کر لے, اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ قیمتیں جو ہے وہ جتنی چاہے بڑھا دے, جتنی چاہے گھٹا دے. تو یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر لوگوں کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو جو آدمی جتنا زیادہ پروفٹ لے اس کو اجازت ہے, وہ لے نہیں سکے گا. وجہ اس کی یہ کہ جب وہ زیادہ پروفٹ لے رہا ہے تو وہ آپ سے تھوڑی کسٹمر لے گا, وہ کہے گا میں پڑوسی سے ہی لے لوں گا, کیونکہ تجارت پر 1-2 آدمیوں کا قبضہ تو ہوگا نہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہماری تجارتوں پہ قابض ہیں, ان سے یہ قبضہ چھڑوائے کسی طریقے سے, اور یہ اس میں ایک بڑا دخل ہوگا, بینک سے سودی نظام کو ختم کرے. تو اس سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے تاجروں نے جو زمیندار وہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے, مثال کے طور پر ایک کیلے کی فصل جب اگتی ہے تو جو کسان ہے, اگانے والا ہے, محنت کرنے والا ہے, اس کو انتہائی معمولی پروفٹ ملتا ہے, اور چند مخصوص تاجر ہیں جو وہ انتہائی معمولی پروفٹ دے کر وہ خریدتے ہیں اور وہ سارا اسٹاک کر کے
پھر وہ اپنی مرضی سے 200 300 گنا بڑھا کر وہ قیمتیں چڑھا کر آگے بیچتے ہیں. تو تجارت پہ چند مخصوص لوگوں کا قبضہ جو ہے، اس سے جو خرید و فروخت ہے وہ پھر نیچرل نہیں رہتی، اور چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ نیچرل نہیں رہتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. بزنس کی ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے، تجارت میں بینک لون بھی نہیں دے گا سودی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جو چیزوں کی قیمتیں ہوں گی، وہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرزق بعضهم ببعض، اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا پھر، اور ان اللہ هو المسعر، اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرے گا. یعنی یہ سب نیچرل خود بخود چیزوں کی، آپ زیادہ قیمت لینا چاہیں گے تو لے نہیں سکیں گے، وہ ساتھ والے سے خرید لے گا. تو یہ نظام ہمارے ملک میں اگر ختم ہو جائے کہ تلقی جلب کی جو ایک صورت ہے کہ چند تاجر بینک سے بھاری بھرکم لون لے کر پوری تجارت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ سسٹم اگر ختم ہو جائے، یہ چند تاجر ایکا کر لیتے ہیں بعض دفعہ کہ اس سے کم پہ ہم نے کسی صورت میں بیچنا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ ایک چیز کی ویلیو میں لوگ کم میں بھی خرید سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہے، لیکن 4-5 تاجر 8-10 تاجر اس محلے کے مل کے قسم اٹھا لیتے ہیں آپس میں کہ اس سے کم میں نہیں ہم نے بیچنا، تاکہ لوگ ہمارے محتاج رہیں اور ہم اپنی منہ مانگی قیمت لیں. تو یہ معاہدہ بھی غیر شرعی ہے. تو اگر یہ سب چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائیں تو چیزوں کی ریٹ خود بخود نیچرل ہو جائیں گے. پھر اس میں آپ جتنا چاہیں نفع لیں، زیادہ لیں گے تو کوئی آپ سے لے گا ہی نہیں، وہ کہے گا میں پڑوس سے کیوں نہ لے لوں. تو اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. بس دھوکے سے اگر آپ زیادہ نفع لیں گے وہ بھی حرام، اور یہ جو تلقی جلب کی میں نے صورت بیان کی ہے یہ بھی حرام ہے. آسک مفتی طارق مسعود.